अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे से व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तमाम दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब लोगों के साथ हैं। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें। आप लोग हमेशा मुझे अपनी दुआ में याद होते हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी, और अल्लाह से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तो अभी हो गया है जी, देखिए हमारी सुबह। और सुबह उठते ही सबसे पहले जो ख़वातीन के घर के काम होते हैं वो तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं। सफाई सुथराई कराना, तमाम काम करना। मैं जब सोकर उठती हूँ तो मुझे ये बच्चे बताते हैं कि जी अक्सर कि हम लोग सफाई कर चुके हैं। लेकिन आप यकीन करें कि जब मैं दोबारा से सारी चीज़ें चेक करती हूँ तो मुझे सबका सब ही ख़राब नज़र आता है। तो फिर इन लोगों की हुई सफाई में और मेरी करवाई हुई सफाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुझे सारा काम जो है वो तकरीबन दोबारा कराना पड़ता है उठ के सुबह। तो बस ऐसे ही चल रहा है जी। फ़ातिमा और ख़दीजा भी उठ चुकी थीं और दोनों बाहर खेल रही थीं, और फ़ातिमा को हम दूध पिला रहे थे बाहर। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं जी आप सब लोगों के ताउन का, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें सपोर्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो खदीजा देखें जी कर रही है नाश्ता, और नाश्ता करते वक्त कितना खेल खेल के दिखा रही है हमें। कभी आंखें बंद कर रही थी कि मैं सो गई हूँ। तो आजकल बहुत चालाक हो गई है ये। अभी माशाल्लाह 2 साल की हो जाना, इसने 24 तारीख को इसका बर्थडे भी है। तो 2 साल की हो जाएगी माशाल्लाह से ये। तो अभी जी मैं आप लोगों के साथ आज जो बात शेयर करने जा रही हूँ, जो एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाऊंगी जो कि बिल्कुल सच्चा वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लिए दुआ किया करें। देखें, मौत कहते हैं ना कि एक अटल हकीकत है, और ये लिखी हुई है अल्लाह ताला ने, और ये अपने मुकर्ररा वक्त पर आनी है। और बहैसियत मुसलमान हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना हमारा ज़रूरी है, तो फिर हम मुसलमान होंगे। जिनमें नमाज पर ईमान है, अल्लाह ताला की किताबों पर, उनके फ़रिश्तों पर, उनके भेजे हुए रसूलों पर। इसी तरह से जो है वो तकदीर पर जो ईमान है वो भी लाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को एक बात जो कि बिल्कुल साबित है और हकीकत है वो ये बताने जा रही हूँ कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों की तकदीर को भी बदल सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि आपकी तकदीर को बदल सके। जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो होकर रहेगा। लेकिन दुआ ऐसी चीज़ है और सदका ऐसी चीज़ है कि जिससे आप लोग अपनी तकदीर को भी बदल सकते हैं। और अल्लाह ताला ने अगर पहले आपकी किस्मत में वो चीज़ नहीं लिखी हुई तो आप यकीन कीजिए कि दुआ में इतना असर है, अल्लाह ताला को इतनी महबूब है ये चीज़ कि आप अपना बंदा जो है वो उससे मांगे। या ख़ास तौर पर जो मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि हम मुसलमान बहन भाई किसी भाई या बहन की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाते हैं। कि देखें ये मेरा बंदा अपने लिए तो मांग ही रहा है लेकिन अपने बहन भाइयों के लिए भी मांग रहा है, तो उससे ये करते हैं अल्लाह ताला कि आपको भी बख्श देते हैं और जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं उसको भी बख्श देते हैं और आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। तो वाक़या पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ जी। वो ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो आप लोगों को पता होगा कि बादशाह भी थे, अपने इलाके के हुक्मरान थे। तो वो एक मर्तबा बैठे हुए थे एक महफ़िल में, तो उनके एक वज़ीर थे जो नीचे, वो उनके पास दावत लेकर आए कि कल मेरे बेटे की शादी है और हज़रत आपने ज़रूर तशरीफ़ लाना है मेरे बेटे की शादी में। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे वादा कर लिया कि ठीक है जी, मैं आपके बेटे की शादी में ज़रूर आऊँगा कल। तो इस तरह वो जब वज़ीर चला गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत भी अक्सर आकर बैठा करते थे। जैसे ही वो बंदा गया तो उस दिन ही, बल्कि नेक्स्ट डे जब उन्होंने शादी पर जाना था तो वो उसके लिए तैयार हो रहे थे तो मलकुल मौत की आमद हो गई। मलकुल मौत ने आकर सलाम अर्ज़ किया और बैठ गए और फरमाया कि आप या हज़रत आप कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे फ़लाँ वज़ीर के बेटे की शादी है तो मैं उस शादी में जा रहा हूँ। मलकुल मौत ने इस बात को सुनकर कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ।
تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے، اور وہ بہتر مشورہ، کہ آپ اس شادی میں نہ جائیں، کیونکہ آپ جا کر دکھی ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس لڑکے کی شادی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے، اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے، اور عین اس ٹائم پر جب اس کی شادی تیار ہوگی، جانے کے لیے رخصت ہونے لگے گا وہ شادی کے لیے، تو میں اس کی روح قبض کر لوں گا۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ واقعی وہاں پر تو صف ماتم بچ جانی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی، تو میں پھر وہاں جا کر کیا کروں گا؟ شادی میں ہی جانا تھا، شادی تو ہونی نہیں، اس لیے وہ رک گئے اور وہ شادی میں نہ گئے۔ اگلا دن ہوا، جب وہ دن گزر گیا، انہوں نے کوئی ایسی بات چیت تو نہ سنی فوتگی کے بارے میں، یا وہاں پر اس لڑکے کے بارے میں، یا اس کے والد کے بارے میں۔ تو دربار لگا کر بیٹھے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ وہ وزیر جو تھا، وہ بندہ جو تھا، وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس کے ہاتھ میں کچھ مٹھائی تھی، اور اس نے آ کر شکوہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ دیکھیں، آپ میرے بیٹے کی شادی میں نہیں آئے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور آؤں گا، اور ہماری خوشیوں میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ حیران ہوئے، اور حیران ہو کر اس بندے سے پوچھنے لگے کہ شادی ہو گئی تمہارے بیٹے کی؟ تو اس نے کہا جی بالکل ہو گئی، تو یہ مٹھائی میں اسی لیے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس خوشی میں ہی۔ تو وہ خاموش رہے، بس کچھ بہانہ کر دیا، مگر کچھ صاف بات جو تھی وہ اس کو نہ بتائی۔ لیکن اس کے بعد جو تھے وہ انہوں نے ملک الموت کو اس بندے کے جانے کے بعد طلب کیا، اور یہ کہا کہ آپ نے میرے ساتھ غلط بیانی کی کل، کہ میں اس بندے کی روح قبض کرنے جا رہا ہوں، جبکہ آپ نے تو اس کی روح قبض نہیں کی، اور اس کی شادی بھی ہو گئی، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں شادی میں بھی نہیں گیا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تھا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی بالکل سچ ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس کی روح قبض کیوں نہیں کی۔ ملک الموت نے کہا کہ جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچا، اور بس میں اس کی روح قبض کرنے ہی والا تھا، کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا مجھے کہ واپس آ جاؤ، اس کی عمر میں درازی کر دی گئی ہے، اس لڑکے کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے، ابھی اس کی روح آپ نے قبض نہیں کرنی۔ تو اس کا ریزن یہ بتایا ملک الموت نے کہ جب میں نے واپس جا کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میں تو پہنچ گیا تھا اس کی روح قبض کرنے، اور آپ کے حکم سے کیا تھا، تو پھر آپ نے مجھے واپس بلا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اور ہوا یہ تھا وہاں پر شادی والے گھر میں کہ اس بندے نے کچھ کھانا جو تھا، وہ جتنے بھی رئیس اور بادشاہ اور امیر لوگوں نے آنا تھا ان کے گھر میں شادی پر، ان لوگوں کے لیے کچھ خاص کھانا الگ سے بنوایا تھا، اور کچھ دعوت عام جو عام لوگ تھے ان کی رعایا کے ان کے لیے کھانا بنایا تھا، کہ سارے ملک میں جتنے لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ بادشاہ اور وزیر اسی ٹائپ کے لوگ تھے کہ ساری رعایا کو کھانا دیتے تھے جب ان کے ہاں کوئی خوشی کا ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 2 طرح کے کھانے پکوائے ہوئے تھے۔ تو عین اس ٹائم پر جب وہ اپنے بیٹے کی بارات لے کر چلنے لگا، تو ایک جو فقیر عورت تھی وہ دروازے پر آئی، اور اس نے صدا لگائی کہ میرا پیٹ بہت بھوکا ہے اور مجھے کوئی کھانا کھلا دے۔ تو اس وزیر نے اپنے عملے کو فوراً حکم دیا کہ جو کھانا ہم نے رئیس زادوں کے لیے اور بادشاہ کے لیے اور تمام امیر لوگوں کے لیے پکایا ہے، فوراً وہ کھانا سارے کا سارا نکال کر، مطلب ساری چیزیں اس میں سے نکال کر پیٹ بھر کر اس عورت کو کھانا کھلائیں۔ تو ان لوگوں نے اس عورت کو کھانا دیا، اور کھانا کھلانے کے بعد جب کھانا کھا لیا اس عورت نے، تو اس نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ تمہارے بیٹے کی لمبی عمر ہو، اس کو لمبی زندگی ملے، اور یہ خوشیاں پائے، اور یہ اپنے گھر میں خوش اور آباد رہے۔ تو وہ دعا دیکھیں جب اس عورت کے منہ سے نکلی تو فوراً عرش تک گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور یہ عین اس ٹائم کی بات ہے جب ملک الموت اس لڑکے کی روح قبض کرنے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی واپس بلا لیا۔ تو اب یہ واقعہ سن کر میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ دعا ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت بڑے عالم سے کروائیں، دعا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو بندہ آپ کی نظر میں نیک ہو اسی کی دعائیں صرف قبول ہوں گی، بلکہ آپ دعا کو اتنا امپورٹنٹ اور قیمتی سمجھیں، ہر چیز سے زیادہ یہ قیمتی تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، اور دعا کو کوشش کیا کریں کہ میری تو ایک عادت ہے کہ اگر مجھے کوئی فقیر ملتا ہے راستے میں،
یا مجھے کوئی بھی ایسا غریب بندہ مل جائے یا جس کی میں نے مدد کرنی ہو یا کوئی بھی، تو میں ہمیشہ اس سے کہہ کر آتی ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجیے گا پلیز، اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ صرف میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اور آپ یقین کریں کہ جب میرے پاس بچے نہیں تھے، سوری بیٹا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ بیٹا بھی انشاءاللہ دے گا، جب بچے نہیں تھے تو میں ہر آنے والے فقیر سے جو گھر میں آتا تھا مانگنے کے لیے، اور ہر بندہ جو مجھے ملتا تھا، میری زبان پہ یہی الفاظ ہوتے تھے کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے۔ تو دیکھیں آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ، آج یہ 2 گڑیا میرے پاس ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے عطا کیں، اور مجھے نہیں پتا کہ کس کی دعا سے کیں۔ آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں روزانہ، اور یہ کہا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جب آپ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی اپنی وسعت عمر کی دعا کو ضرور کرنا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کب قبولیت کی گھڑی ہے اور آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ اور لوگوں سے بھی کہا کریں، اپنے لیے دعا کرانے میں بالکل بلا جھجک کہا کریں، بس جو بھی آپ کو نظر آئے یا جو بھی جس سے بھی آپ ملیں آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو یہ تھی جی وہ ساری بات جو آپ کے ساتھ شیئر کر لی میں نے، اور ابھی دیکھیں سارا دن کی روٹین ہماری گھر کے کام کاج کروانے کے بعد میں جا رہی تھی لاہور۔ میرے ہسبینڈ کی طبیعت جو ہے وہ اچانک ان کو فلو اور ٹیمپریچر ہو گیا کافی زیادہ، اور ہمارے یہاں پر کوئی اچھا ہاسپٹل بھی موجود نہیں ہے۔ میرے بچوں کا بھی کوئی ایشو ہو تو میں ان کو لے کر لاہور ہی جاتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ کا بھی کوئی یا ہمارا اپنا بھی ہو تو ہم اس کے لیے بھی لاہور جاتے ہیں۔ تو میں ان کو لے کر گئی تھی لاہور، اور وہاں سے ہم نے ان کے لیے میڈیسن لی اتفاق ہاسپٹل سے، ایمرجنسی سے ان کو انجیکشنز وغیرہ لگے، اور فلو ان کو بہت زیادہ تھا، تو بچے بھی ایز یوزل ہمارے ساتھ ہی چلے گئے کہ چلے، میں نے کہا یہ بھی ذرا گھوم پھر لیں گے۔ تو ابھی میں یہ جا رہی تھی جی، دیکھیں گاڑی تو وہی چلا کر لے کر گئے تھے، لیکن ان کو ہاسپٹل چھوڑا میں نے، یہ ماڈل ٹاؤن کے ایریے میں ہاسپٹل ہے، تو وہاں ان کو چھوٹی سی ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی، تو فاطمہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کچھ کھانا ہے، تو میں اس کو لے کر یہاں قریبی ایک مارکیٹ میں آ گئی۔ یہاں سے ہم نے دہی بھلے لیے اور فاطمہ کو برگر اور فرائز لے کر دیں، وہ یہ شوق سے کھا لیتی ہے اور تو کوئی چیز کھاتی نہیں ہے، تو جوس وغیرہ ان کو لے کر دیے بچوں کو۔ بس یہ کرنے کے بعد پھر جا کر اپنے ہسبینڈ کو میں نے لیا تھا وہاں سے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لاہور آئے ہوں اور فاطمہ جھولوں پہ جانے کی، رائڈس پہ جانے کی ضد نہ کرے۔ تو ایسا ہی ہوا، اس نے کہا جی مجھے جھولوں پہ بھی لے کے چلیں، جبکہ 9 بج گئے تھے رات کے، اور 10 بجے کے قریب یہ ہے کہ مال بند ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ضد کی وجہ سے پھر میں اس کو لے کر گئی۔ حالانکہ آج میرا دل تھا کہ میں جلدی سو جاؤں گی اور ان لوگوں کو بھی جلدی سلاؤں گی، کیونکہ کل مجھے فاطمہ کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے اسکول میں، لیکن یہ کہ پھر بچے ہیں، ان لوگوں کی بات کو بھی ہمیں پریورٹی دینی ہوتی ہے۔ تو بس یہی تھا جی، وہاں جا کر مال میں کچھ دیر جھولے لیے فاطمہ نے اور خدیجہ میں ان کو ٹیمپولین میں چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ پیکیجز مال کا ٹیمپولین جو ہے بہت سیف بنا ہوا ہے، اور انہوں نے نرم نیچے سے جگہ بھی بنائی ہوئی ہے کہ اگر بچہ سلائیڈ لیتے وقت یا کوئی گرنے کا خدشہ ہو تو اس کو کوئی بھی چوٹ نہ لگے۔ ان کا یہ سسٹم مجھے اچھا لگا ہے اور بڑا سیف سا بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو پھر بھی میں نے ساتھ ایک بچی کو بھی چھوڑا ہوا تھا، کام والی کو، کہ ان کا خیال کریں، کیونکہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، تو کو کوئی چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ تو ابھی آپ لوگوں سے یہ کہنا تھا کہ جو بہن بھائی مجھے خاص طور پر کمنٹس میں دعا کے لیے کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ان کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیتی ہوں، اور جمعرات کے دن جو ہمارے ہاں درود شریف کی محفل ہوتی ہے، یا پھر کبھی میرے ہاں ہوتی ہے اور کبھی ایک اور گھر ہے یہاں پر جہاں پہ ہم لوگ کرواتے ہیں، تو میں وہاں ضرور نام لے کر ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانی کا اور ان بہن بھائیوں کا ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کسی کا کوئی مسئلہ مسائل اس طرح کا ہو جو کہ اس کا حل نہ ہوتا ہو، یا وہ چاہتا ہو کہ اس کے لیے بھی دعا کی جائے، تو آپ لوگ بھی کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے مسئلے کو ضرور ڈسکس کیجیے گا، انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور ابھی سارے کاموں سے فری ہو کر ہم وہاں سے نکل آئے تھے جی واپس، اور جا رہے تھے گھر۔ ابھی آ گیا ہے جی آپ سے اجازت لینے کا وقت کل تک کے لیے۔ آپ نے بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھنا ہے، اور آپ سب لوگ بھی ہمیں انشاءاللہ یاد رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔